नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नौवां पारा जुज़ 9 सूरतुल आराफ आयत नंबर 188। कुल आप फरमा दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला नहीं, अमलिकु मैं इख्तियार रखता, लिनफ्सी अपनी ज़ात के लिए, नफ़अन किसी फ़ायदे का, वला और ना मैं इख्तियार रखता, दर्रन किसी नुकसान का, इल्ला मगर, माँ जो शाह अल्लाह जो भी अल्लाह चाहे, उतना ही नफ़ा और उतना ही नुकसान मुझको पहुँचता है। वलौ और अगर, कुन्तु होता मैं, आलमू मैं जानता, अलगैबा गैब की बातों को, ला अलबत्ता, इस तक सर तो अलबत्ता मैं बहुत सा ले लेता, फ़ायदा मिनल खैरी भलाई में से, फ़ायदों में से, नेमतों में से, वमा और ना, मस्सनिया ना छूती मुझको, ना आ लेती मुझको, सू कोई बुराई, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई नुकसान, इन नहीं, अना मैं, इल्ला मगर हूँ मैं, क्या चीज़, नज़ीरुन खबरदार करने वाला, व और बशीरुन खुशखबरी देने वाला, लिकौमिन उन लोगों के लिए जो क्या हैं, युमिनून ईमान लाने वाले। बहुत खूबसूरत आयत। बेसिकली यहाँ हर इंसान की बेबसी के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान कितना बेबस और बेइख्तियार है। इंसान की आजिज़ी के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ जो इंसान बात कर रहा है, जो हमें बता रहा है, वो कौन है, खातिमुन नबीयीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए और आपसे वादा किया जन्नत का। आप गवाह होंगे क़यामत के रोज़ लोगों पर। शिफ़ात कुबरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ किसी और पैगंबर को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ क़यामत के रोज़ शिफ़ात कर सके, सिफारिश कर सके, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इतनी बड़ी हस्ती क्या कह रही है, ला अमलिकु मुझे कोई इख्तियार नहीं, मेरे इख्तियार में है ही नहीं, क्या अपनी जान के लिए कि मैं अपने आप को कोई फ़ायदा पहुँचा सकूँ, और ना ही मुझे ये इख्तियार है कि मैं अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत स्पेशल आयत, क्योंकि आजकल लोग गैब का इल्म जानने का बड़ा दावा करते हैं और वो लोगों को, ठीक ठाक पढ़े लिखे लोगों को उल्लू बना लेते हैं। पैगंबर क्या कहता है, मुझे इस बात का इख्तियार नहीं। आज का इंसान क्या करता है, हमारी किस्मतों को तलाश करता है कॉफ़ी के कप में, सूप के बोल में, या कार्ड्स को उलट पुलट करके, या हमारे हाथों को देखकर। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। क्यों? कुरान से दूरी, इल्म नहीं है उनको, इसलिए भी कुरान का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस आयत को पढ़ ले, क्या उसको कोई बेवकूफ़ बना सकता है? कोई भी नहीं। हम क्या करते हैं, अगर कोई नमाज का रेगुलर है, चैरिटी का काम करने वाला है, नवाफिल करने वाला है, नेक बंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें भी बनाए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी उम्मीदें उससे वाबस्ता कर लेते हैं। हम कहते हैं बस वो ही मेरी मुश्किल को आसान करने वाला है, मुश्किल कुशा और पता नहीं क्या क्या नाम भी फिर हम उनको देते हैं। तो ये क्या है, ये सब शिर्क में आता है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, खातिमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, मुझे इस बात का इख्तियार हासिल नहीं कि मैं कुछ अपने आप को फ़ायदा दे सकूं या कोई नुकसान कर सकूं। हाँ, जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है, इल्ला माशा अल्लाह, उतना ही मुझे नफ़ा पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है, और उतना ही मुझे नुकसान पहुँचता है। इल्ला माशा अल्लाह को अंडरलाइन कर दें, यहाँ हर गैर अल्लाह की नफ़ी हो रही है। देखिए, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जब हम अल्लाह को अपना रब कहते हैं तो सबसे पहले हम नफ़ी करते हैं, काटते हैं किस बात को, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, सब ख़त्म।
تبھی ہم کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی میرا معبود نہیں۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں بت بنا دیے۔ کون سے بت؟ وہ بت انہی لوگوں کے تھے جو نیک لوگ گزر چکے تھے، ان کی یاد میں ہم پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ جو نیک لوگ رخصت ہوتے گئے دنیا سے، انہوں نے ان کی تصویریں بنا دی، پھر تصویریں وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی گئیں، تو انسان کے ذہن میں کیا آیا؟ اب بت بناتے ہیں، وہ سالڈ چیز ہے، خراب نہیں ہوگی۔ پھر بت بنانے شروع ہوئے، کس کے؟ نیک بندوں کے، اور نام بھی ان کے وہی رکھ دیے گئے۔ پھر شیطان نے ذہن میں کیا ڈالا؟ اے انسان تو بڑا ہی گناہ گار ہے، اگر تجھے اللہ سے کچھ مانگنی ہے ان کو وسیلہ بناؤ۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پیغمبر کیا بتا رہا ہے کہ میں وسیلہ کس کو بنا رہا ہوں؟ صرف اور صرف الا ما شاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو ان ادر ورڈز لا الہ الا اللہ کی ڈیٹیل بھی اس میں آتی ہے کہ معبود وہی ہے، نقصان بھی وہی دیتا ہے اور فائدہ بھی وہی دیتا ہے۔ لا مانع لما اعطیت، کوئی روک نہیں سکتا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی اس کو دے نہیں سکتا اے اللہ جس کو تو روک لے۔ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی۔ پھر ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور اگر ولو کنت، اور اگر ہوتا مجھے علم، کس کے بارے میں؟ الغیب، غیب کے بارے میں۔ اگر مجھے غیب کے بارے میں علم ہوتا تو میں کیا کرتا؟ بہت سے فائدے لے لیتا، مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا۔ مشرکین مکہ نے ہر سٹیپ پہ آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی، آپ پہ گندگی پھینکی گئی، پتھروں سے آپ کو مارا گیا، آپ ان پتھروں کو روک نہیں سکتے تھے؟ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پتھر آپ پہ برسانے تھے وہ برسے آپ پہ، جتنا خون آپ کا نکلنا تھا وہ نکالا، الا ما شاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو اتنے ہی پتھر مجھے لگنے ہیں اور اتنا ہی خون میرا گرنا ہے، لیکن اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ بہت سے فائدے لے لیتا اور ایک چٹکی میں سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن مجھے اس بات کا اختیار حاصل نہیں۔ وما، اور نہ، مسنی السوء، نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی۔ اپنے ہی لوگوں نے، قریش نے شعیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا، آپ کو قید کر دیا اور سب نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ اگر تم زمین پہ موجود سارے کا سارا جتنا بھی سونا، جتنی بھی چاندی، جتنی بھی مال و دولت ہے اس کو خرچ کر دیتے، کس لحاظ سے؟ کہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دو، تو تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح ساتھ میں اپنی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان نہیں ہوں، انا میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں الہ نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں اپنے لیے فائدے رکھنے کا، فائدے اٹھانے کا اختیار نہیں رکھتا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں کیا ہوں؟ میں ہوں نذیر، خبردار کرنے والا۔ اور وہ خبرداری میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے سکھایا۔ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا، پہلے نبیوں کے حالات کے بارے میں، حضرت مریم کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ساتھ میں بتایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ یہ ساری باتیں آپ کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری طرف سے تمہیں بتائی جاتی ہیں۔ اور آپ نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا، قرآن سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میری طرف وہی ہوتی ہے، جو وہی میری طرف ہوتی ہے وہی میں جو کی تو سامنے تمہارے رکھ دیتا ہوں، جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ بشیر، اور میں ہوں خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اے لوگو بچو جہنم کی آگ سے۔ بشیرن، اور خوشخبری دینے والا، کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری دینے والا۔ لیکن یہ یاد رکھو ساتھ میں بتایا گیا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی اثر خبردار کرنے کا اثر اور خوشخبری دینے کا اثر کن لوگوں پہ ہوگا؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لانے والے ان کے لیے اساطیر الاولین، پرانے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ اب کون ہے یہ رب جس کے اختیار میں سب کچھ ہے؟ هو الذی، وہی ذات، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو۔ ہم سب سے بات ہو رہی ہے۔
کس نے پیدا کیا ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وہی ہمارا رب ہے. اور رب کی نشانیاں کیا ہیں؟ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نے خلقکم پیدا کیا تم کو. کس چیز سے؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے. کون؟ آدم علیہ السلام. وجعلا، اور پیدا کیا، بنا دیا، منہا، اسی ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، زوجہا، اس کا جوڑا. کون؟ بی بی حوا، ان کی بیوی بنا دی گئی. اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لیفٹ سائڈ کی رب سے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کو بنایا گیا، ان کو پیدا کیا گیا. کیوں بنایا گیا اس عورت کو؟ دیکھیں اپنی جگہ ہمارا مقام کیا ہے. لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس سے. کون سکون حاصل کرے؟ آدم علیہ السلام بی بی حوا سے سکون حاصل کرے. آپ کے ہسبینڈز آپ سے سکون حاصل کریں. قرآن آئینہ ہے، دیکھیں اس میں کہاں ہیں ہم. کیا ہم اپنے ہسبینڈ کے سکون کا باعث ہیں یا اس کے سر درد کا باعث ہیں؟ ہم ہر انسان کو اپنے گھر کا خود پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو سکون دے رہے ہیں تو الحمدللہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم قرآن کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم اس کو فالو کرتے کرتے صراط مستقیم پہ چلتے چلتے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ منزل کہاں ہے؟ جنت میں انشاءاللہ. لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس سے. پھر ہوتا کیا ہے؟ اب سب کی بات ہو رہی ہے. فلما، پھر جب، تغشاہا، پھر جب ڈھانپ لیا اس کو. کس نے ڈھانپ لیا؟ مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا. حملت، اٹھایا اس نے، حملن خفیفہ، ایک ہلکا سا حمل، وہ پریگننٹ ہو گئی. اشارتاً بات بتائی جا رہی ہے، سب ماشاءاللہ عقل مند ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد جب ایک مرد عورت سے سکون حاصل کرتا ہے تو عورت کیا ہو جاتی ہے؟ پریگننٹ ہو جاتی ہے. فمرت، پھر وہ چلتی پھرتی ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک ایسی فیکٹری لگا دی ہے. سبحان اللہ. انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا کیا بڑا شاہکار ہے انسان. کیا کرتی ہے وہ؟ فمرت، پھر وہ چلتی پھرتی ہے، بہی، ساتھ اس کے. کس چیز کے؟ جی، اس حمل کے. فلما، پھر جب، اثقلت، پھر جب وہ بھاری ہو جاتا ہے. کیا؟ حمل. ہلکا سا تھا سٹارٹ کے 3-4 مہینے، پھر 5th منتھ پہ بچہ سارا کا سارا بن گیا، پھر موومنٹ اس کی شروع ہو گئی، اور پھر جب اس کو فیل ہوا کہ یس یہ ہے پریگننسی، اب آگے اس کا پوائنٹ کیا ہوگا؟ اس کو ڈیلیور کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، ربہما، اپنے رب کو. دونوں، ہما، یہاں ہما جہاں بھی آئے گا دونوں، یعنی میاں بیوی دونوں کی بات ہو رہی ہے. اپنے رب کو. اب وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. سب مائیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سے یہاں تقریباً. پریگننسی ہوتی ہے، پھر ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر رب کو پکارا جاتا ہے. رب کو پکار کے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن، البتہ اگر. دعا ہے یہاں. کیا؟ آتیتنا، اگر دیا تو نے ہم کو، ہم دونوں کو، صالحن، نیک بچہ. صالح اولاد کی دعا کیا کریں. صالحن کو انڈر لائن کریں. کیسا صالح؟ جسمانی لحاظ سے بھی صالح. صالح مینس ثابت، پورے کا پورا صحیح، اس کے ہاتھ پاؤں پورے سارے آرگنز اس کے بنے ہوئے ہوں، سلامت جسمانی لحاظ سے بھی. اور صالح کا ایک دوسرا مطلب ہے نیک، اندر باہر دونوں سے صالح. لنکونن، البتہ ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والے. ان ادر ورڈز دعائیں کیا کی جاتی ہیں؟ یا اللہ نیک صالح اولاد دینا، یہی ورڈز ہوتے ہیں ہمارے. اور ہم تیرا بہت شکر ادا کریں گے اگر ایسا ہو گیا تو، اینڈ سو آن. ہر ایک کی اپنی اپنی دعا ہوتی ہے، لیکن اوریجنلی یہی سے سب کے ساتھ یہی بات لگی ہوئی ہے. فلما، پھر جب، آتاہما، دیا ہم نے ان دونوں کو، ماں باپ تھے نا دونوں، صالحن، صالح یعنی نیک اولاد، جعلا، بناتے ہیں دونوں، لہو، اس میں، شرکا، شریکوں کو، فیما، اس میں جو، آتاہما، جو ان دونوں کو دیا گیا. اور کس نے دیا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کی دعا سے ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کو 3 پردوں کے اندر بنایا. اپنی ماں کو بھی پتہ نہیں اسٹیج میں کیا ہو رہا ہے، اور باہر نکل کے آئے گا تو وہ کیسا ہوگا کسی کو نہیں پتہ. پہلے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کالے بکرے لا کے مزاروں پہ ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں چڑھاوے دیتے ہیں، وہاں دیگے چڑھاتے ہیں. تو یہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، البتہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. فتعال اللہ، اے انسان، اے مرد اور عورت جو تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور اللہ نے تمہیں دے بھی دیا جو تم مانگ رہے تھے، اور اس میں تم نے شرک کیا، یہ یاد رکھو. فتعال اللہ، پس بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اما اس سے جو یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں ابھی پچھلی آیت گزری، پیغمبر کیا کہتا ہے؟ میرے اختیار میں نہیں کوئی نفع کوئی نقصان. اور اگر کسی بھی انسان، دیکھیں اگر آپ کو اختیار دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ساری اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے لے لیں گے، لیکن کسی کو اختیار حاصل نہیں. اسی طرح بچہ پیدا ہوگا، کوئی نہیں جانتا. سم ٹائمز بچہ پیدا ہوتا ہے، سامنے سے وہ صحیح سالم ہے، لیکن کچھ ایسی ڈسیبلٹی بڑے ہونے پہ پتہ چل جاتی ہیں. اسی طرح بچہ پیدا بہت خوبصورت، بہت سب کچھ ٹھیک ٹھاک اس کا پورا ہے، لیکن وہ صالح نہیں ہے، بہت تنگ کرنے والا، باغی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے. تو آزمائش ہوئی یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، جب میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں اور تجھے صالح بچہ دیتا ہوں تو بجائے اس کے کہ تو نے کیا کہا تھا کہ من الشاکرین ہو جائیں ہم، لیکن وہ شاکرین بننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ مشرکین بن جاتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں. کیونکہ ساتھ بتایا جائے فتعال اللہ، اللہ بلند ہے ان تمام معبودانوں سے، ان تمام الہوں سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں؟ ماں، جو لا نہیں، یخلقو پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی. یہ جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں بچے کے پیدائش میں، اس کے پیٹ کے اندر بننے میں، کیا انہوں نے کوئی ہیلپ کی؟ نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، وہم یخلقون، ہاں حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. قرآن بتاتا ہے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ تو چھوڑے، اگر وہ مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تم سے تو وہ اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے. یہ ہے انسان کی بے بسی، اور تم ان کو الہ سمجھتے ہو، وہ الہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ولا یستطیعون، ولا اور نہ، یستطیعون وہ طاقت رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرن کسی مدد کی. یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی، کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، حالانکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. کیونکہ پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے، جس میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ کھیتیاں اللہ کی ہیں اور یہ کس کی ہیں؟ ہمارے شریکوں کی ہیں. ہاں البتہ اللہ کی کھیتیوں میں سے اگر نقصان ہو جائے تو جو شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، لیکن اگر شریکوں والی کھیتیوں میں کچھ نقصان ہو جائے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ جو مخصوص کی ہوئی تھی کھیتیاں، وہ شریکوں میں تقسیم کر دیتے تھے. یہاں وہ بے انصافی کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ کہا جا رہا ہے ان سے ولا اور نہ، یستطیعون نہیں وہ قدرت رکھتے. کون؟ وہ بت، وہ معبود جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا الہ بنا رکھا ہے. لہم ان کے لیے، نصرن کسی مدد کی، ولا اور نہ، انفسہم نہ ہی وہ اپنے لیے، ینصرون کچھ مدد کرنے والے ہیں، نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تم کو. اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے بتوں کو مارنا شروع کیا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جو کلہاڑی تھی وہ بڑے کے شولڈر پہ رکھ دی. جب لوگ واپس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بتوں کا اتنا برا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور اس سے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتا ہے، اس کو سخت ناپسند ہے یہ.
پھر وہ جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں, جا کے اس بڑے سے پوچھو نا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں تم بات کیوں نہیں کرتے, تم کھاتے کیوں نہیں ہو. پر انہوں نے صحیح کنفرم کیا, شاید یہ مجھ سے بات کریں, شاید یہ کچھ کھا لیں. نہ وہ کھا رہے ہیں, نہ وہ بات کر رہے ہیں, نہ وہ جواب دے رہے ہیں, نہ وہ سن رہے ہیں. پھر انہوں نے مارنا شروع کیا, سب کو مارا سوائے ایک بڑے کے. بڑے کو بھی وہ مار سکتے تھے, اس کو بھی ٹکڑے کر سکتے, نہیں کیا. کیوں؟ لوگوں کو کچھ سکھانا تھا. اور پھر ان سے کہا کہ جا کے اس سے پوچھو جو ان کا بڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے فیل کیا یہ جو بات کرا یہ ٹھیک ہے, وہ تو بات کر نہیں سکتا. لیکن پھر ایگو, انا خیر من, شیطان نے کیا کہا, انا خیر من. شیطان کو پتا تھا, ابلیس کو پتا تھا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے, لیکن اس نے حکم کی بجائے اپنے ذہن سے کام لیا. اور ذہن نے اسے کیا کہا, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا. تو پھر جب ان کی ایگو پلٹی تو انہوں نے کیا کیا, اب بناؤ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس کو اس میں ڈالو سب لوگوں کے سامنے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, آئندہ کسی کو ایسے کرنے کی جرت نہ ہو. اور بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہا, اگر تم نے اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہی وقت ہے. تو سب نے اپنے اپنے حصے کی, اپنا حصہ اس میں ڈالا اور بہت بڑی آگ تیار کی. اینی ویز یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بت جو ہیں اگر آپ اس کو مارے پیٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں وہ کچھ کر نہیں سکتے. اگر وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے وہ کیا کریں گے. وَإِن, اور اگر تدعوہم, تم پکارو ان کو, الی الہدی, ہدایت کی طرف, لا, نہیں, یتبعوکم, وہ پیروی کریں گے تمہاری. اب یہاں بت تو بت ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتے, لیکن یہاں اب مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا کرتے تھے, وہ آتے تھے منافقین اور آ کے آپ کی مجلس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, اور جو آپ احکامات دے رہے ہیں, جو درس دے رہے ہیں, سن رہے ہیں, سر بھی ہلا رہے ہیں, اور وہ یوں آپ کو فیل کراتے تھے جیسے ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کو مانتے ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, وَإِن تَدْعُوهُمْ, اگر تم ان کو پکارو, إِلَى الْهُدَى, ہدایت کی طرف, اللہ کے سچے احکامات کی طرف, لا يَتَّبِعُوكُمْ, نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری, سواء, برابر ہے, علیکم, تم پر, ادعوتموہم, اگر تم ان کو پکارو, ام انتم, ام یا انتم, تم صامتون, اگر تم خاموش رہو, ایک برابر ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے, ان الذین کفروا علیہم سواء, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو کافر ہیں برابر ہے, پکارو ان کو, ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ ان کو, خبردار کرو ان کو یا نہ خبردار کرو ان کو, وہ تمہاری بات نہیں سننے والے. لیکن ساتھ ہی وہاں بتا دیا گیا کیوں نہیں سننے والے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, اگر تم ان کو بلاؤ, تبلیغ کرو, تبلیغ نہ کرو, یا تم خاموش رہو یا ان کو بتاؤ, وہ تمہاری بات نہیں ماننے والے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, تدعون, تم پکارتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوا, عباد امثالکم, عباد وہ تو بندے ہیں, امثالکم تمہاری طرح. اب یہاں اشارہ ہے زندہ لوگوں کی طرف, کچھ ایسے لوگ جن کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں اپنی مشکلیں آسان ہونے کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو جو بھی نام دے لیں, یا وہ جو ایون قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مزار ان کے اوپر بنا دیے گئے, وہ نیک بندے جو دنیا میں اپنا اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری, اور جب وہ فوت ہو گئے پھر ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا. کیونکہ قیامت کے روز جب یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم لوگ ہمیں پوچھتے رہے ہو. اٹ مینز جو قبر میں جاتے ہیں ان کو باہر کے حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا, چاہے وہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں. لوگ کیوں جاتے ہیں مزاروں پہ, کیونکہ وہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس قبر کے اندر جو نیک بندہ ہے وہ کیا کرے گا, جی وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے گا, وہ اس بیچارے کو تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دعا کریں گے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا, آپ اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا, چاہے وہ کتنا بھی نیک بندہ تھا, لیکن اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے نا. پہیا الٹا جا رہا ہے, بیکورڈ,
ہم کہتے ہیں ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم بہت فارورڈ جا رہے ہیں. فارورڈ نہیں، ہم بیکورڈ جا رہے ہیں. عقل مانتی ہے اس بات کو؟ دیکھیں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اپنا الہ سمجھ کے، کون ہے وہ؟ عباد، وہ تو بندے ہیں. کس قسم کے؟ امثالکم، تمہاری طرح کے. فدعوہم، پس پکارو ان کو. پس جب تم پکارتے ہو ان کو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ جواب بھی دیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری آواز سن رہے ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے، تو ہونا کیا چاہیے کہ وہ تم کو آواز دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ جواب ضرور دیں. لیکن وہ جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی پوچھے اے محمد تو ان کو بتا دو، انی قریب، میں بہت قریب ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اِذَا دَعْوَتِ الدَّاعَانِ، میں جواب دیتا ہوں جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے. لیکن یہ مزاروں میں پڑے ہوئے، قبروں میں پڑے ہوئے، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. الہم، کیا لہم، ان کے لیے. اب یہ قبروں کی بات ہو رہی ہے، مزاروں کی بات ہو رہی ہے. کیا ان کے لیے ارجلن، ان کے پاؤں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یمشون بہا، وہ چلتے ہیں اس کے ساتھ. قبروں میں پڑے ہوئے لوگ چل سکتے ہیں؟ نہیں. پاؤں تو تھے جب وہ زندہ تھے، لیکن اب پاؤں ہونے کے باوجود وہ چل نہیں سکتے. اس سے ان کی بے بسی کا اندازہ لگائیں. ام، یا لہم، ان کے لیے ایدن، ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، وہ پکڑتے ہیں اس کے ساتھ. ہاتھ تو ہیں لیکن کیا وہ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے. ام، یا لہم، ان کے لیے اعین، آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، وہ دیکھ سکتے ہیں اس سے؟ نہیں دیکھ سکتے. ام، یا لہم، ان کے لیے آذان، کان ہیں، یسمعون بہا، وہ سن سکتے ہیں اس سے؟ نہیں سن سکتے. کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز آپ کو بتا دی، کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ ایک انسان ہی اس قبر کے اندر موجود ہے. تم زندہ ہو، تم کچھ کر سکتے ہو، لیکن جو قبر کے اندر چلا گیا اس کا بہت بھی جی چاہے باہر نہیں نکل سکتا. بس سارے دروازے پیچھے سے بند ہو گئے. اسی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں، الحمدللہ ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا؟ ٹانگوں کی طرف دیکھو، کیا وہ چل رہے ہیں اس سے؟ نہیں. ہاتھ دیکھو، کیا اس کو کچھ پکڑ سکتے ہیں؟ کچھ آپ کو دے سکتے ہیں یا آپ سے لے سکتے ہیں؟ پھر کیا بتایا گیا؟ آنکھوں کی طرف دیکھا جائے اور کانوں کی طرف دیکھا جائے. سب چیزیں ہونے کے باوجود وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. قل، آپ فرما دیجئے، ادعو، پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم، پھر، کیدونی، تم میرے خلاف چالے چلو، فلا، پس نہ، تنظرون، اور نہ تم مجھ کو مہلت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کر رہے ہیں کس کو؟ مشرکین مکہ کو. چلو بلاؤ اپنے بتوں کو اور میرے خلاف بیٹھ کے تم پلاننگ کر لو کہ میرے ساتھ تم نے کیا کیا کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، ایک دم سے کر لو جو بھی تم میرا بگاڑ سکتے ہو. کچھ بگاڑا انہوں نے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں تھی. اللہ کی مدد اور اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. اب تم نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں اکیلا نہیں. انا، بے شک، ولی، میرا دوست، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. سبحان اللہ. اللہ کو دوست بنائیں، اللہ سے دوستی کریں. کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. کون ہے دینے والا اور کون ہے لینے والا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ